अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, यानी मेरी उम्मत में से नहीं है। और गश्शा का मतलब मिलावट भी होती है, मिलावट भी धोखा ही होता है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की किसी चीज़ में वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखा देने वाले को, मिलावट करने वाले को अपनी उम्मत से खारिज फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ला के एक ढेर के पास से गुज़रे। यानी एक बंदा था जो उसने गल्ला यानी गंदम का उसने ढेर बनाया हुआ था और उसको बेच रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसमें डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां तर हो गईं। फरमाया, ए गल्ला बेचने वाले, ये क्या है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर बारिश हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इस गल्ला के ऊपर क्यों नहीं कहा या इसके ऊपर कुछ निशानदही करनी चाहिए थी कि यह गल्ला बारिश वाला है। तुमने तो लोगों को नहीं बताया और इस बताने के बगैर इसको वैसे ही बेच रहा है ताकि लोग इसे देखें। और इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि तू इसके ऊपर निशानी रखता कि लोग इसको देखते और कहते कि ये वाकई इसके ऊपर बारिश हुई है, तो बारिश के असरात हैं, ये इस तरह का गल्ला है, ताकि वो समझ जाते। लेकिन तूने तो इसको छुपा रखा है। तो फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन गशाना फलैसा मिन्ना, बस जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं है। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। गोया जो धोखा देने वाला होता है, मिलावट करने वाला होता है, इस बंदे ने देखे ना मिलावट की हुई थी कि उसने पानी वाला वो जो है गंदम बनाया हुआ था ताकि वो उसका वज़न ज़्यादा हो जाए और पैसे ज़्यादा मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला उसको बता दिया कि कोई मुसलमान अगर ऐसा करेगा तो उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है, मैं उसको अपनी उम्मत का फ़र्द कबूल ही नहीं करूँगा। बहुत बड़ी बात है। तो हमें इससे अकल करनी चाहिए, मिलावट करने वाले होशियार हो जाएं। और वरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो शिफात करेंगे, तो वो कैसे होगा जबकि वो काम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो हैं उनके खिलाफ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की बीवी या नौकर या ग़ुलाम को धोखा दिया और उसे ख़राब किया तो वह हम में से नहीं है। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अक्सर लोग जो होते हैं, ये सुनने में आया है कि जब किसी के यहाँ जाते हैं, अगर किसी की बंदा नहीं है तो उसकी बीवी से बात हुई तो बाज़ औक़ात वो गलत ताल्लुकात बना लेते हैं और उसके साथ बेहयाई करते हैं। तो फिर जो है ना, वो एक किस्म का वो धोखा है जो वो अपने दोस्त को देते हैं, अपने भाई को देते हैं, अपने मुसलमान को देते हैं। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बंदा जो इस तरह का काम करता है ना, तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी उम्मत में नहीं है, मैं उसको अपनी उम्मत में शुमार नहीं करूँगा। फला मिन्ना का लफ्ज़ फरमाया, जिन्हें उसको मैं अपने में से नहीं समझता, हम में से वो नहीं है। और इसी तरह से बाज़ लोग होते हैं, दूसरों के ग़ुलाम या नौकर होते हैं, ग़ुलाम तो अब नहीं होते, नौकर होते हैं, उनको धोखा देते हैं। दूसरों के जो नौकरों को धोखा देकर उनको इस्तेमाल करना, ये भी धोखा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी के नौकर को धोखा दिया, उसे धोखे में कोई काम कराया, गलत काम कराया, चाहे बेहयाई बुराई कराई या उसको किसी गलत काम में इस्तेमाल किया, धोखा दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। तो ये बहुत समझने की बात है। आज हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन ऐसे बंदे को अपने करीब नहीं आने देंगे। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ بازی جو ہے وہ بالکل منع ہے۔ لا تناجشو، یعنی دھوکہ بازی بالکل نہ کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بازی سے منع فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سودا کرو اسے کہہ دیا کرو کہ دھوکہ بازی نہ ہو، یعنی جب کسی سے کوئی سودا کرے بندہ تو اس کو کہہ دے کہ دھوکہ بازی نہ میں کرتا ہوں نہ میں چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے، اس پر لعنت ہو۔ کون؟ جو مسلمان کو نقصان پہنچائے اور اس کے ساتھ مکر کرے۔ اب جو بندہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، آج کل تو بہت پہنچاتے ہیں نا، نقصان چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، تو نقصان پہنچانے والا بندہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں، اس کو پھر قیامت والے دن اپنے قریب کیا آنے دیں گے؟ کیا اس کی شفاعت ہوگی؟ کیا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق بنے گا؟ تو خود ہی سوچیں، تو دوسروں کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مکر بھی، یعنی اور وہ اس کے ساتھ مکر کرے۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ بہانے کرے، دھوکے کرے، چکر دے اسے۔ چکر بازی بڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مسلمان نام رکھا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چکر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو چکر دینے والے جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لعنتی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، باہم بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سودے پر سودا کا مطلب ہے کسی کے ساتھ سودا ہو گیا ہے نا، تو اب جب پھر اس کو پورا کرے نا بندہ۔ آج کل دیکھا گیا سودے جو بزنس میں ہوتا ہے نا، ایک سودا کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے نا، تو پھر دوسرا اگر اس سے پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اس سے مکر جاتا ہے بندہ، دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو گیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے اور نہ اسے وہ رسوا کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینہ اقدس پر اشارہ فرمایا۔ کسی انسان کی اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا اور حقیر سمجھنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں وہ تو کمی ہے، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ مسلمان، وہ کوئی کمی ہے، کوئی کچھ طرح ہے، کوئی فلاں ہے، اس کو پیشے کی وجہ سے وہ میراثی ہے، فلانا ہے، مختلف پیشے کی وجہ سے۔ بعض پیشہ اگر کسی کا کم ہے تو اس کو جو ہے وہ عجیب الفاظ سے لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی ایک دوسرے کا مرتبہ اور عزت کو کم کرتے ہیں۔ وہ پیسے کو، جس کا پاس پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اس کو بڑا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے 3 دفعہ فرمایا کہ تقوی یہاں سینے میں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو ہے نا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو تقوی میں تم سے سب سے اعلیٰ ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، جو نیکیوں سے پیار کرتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے، وہ تقوی والا ہے۔ اور جس کا اٹریکشن جو ہے، جس کی توجہ جو ہے، وہ نیکیوں کی طرف، اچھی باتوں کی طرف رہتی ہے اور برائیوں کی طرف نفرت ہی رہتی ہے، اور اللہ کا خوف رہتا ہے اس میں، تو وہی تقوی والا ہوتا ہے نا۔
تو آپ دیکھیں کون ہے، اور جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو رسوائی جو ہوتی ہے، تکلیف اور دوسروں کو حقیر جاننا، کم سمجھنا، اور پھر جو ہے سودے پر سودا کرنا، کہ وہ یہ بزنس میں سارا معاملہ آج کل یہی چل رہا ہے کہ مکر جاتے ہیں لوگ، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب نافرمانی ہوتی ہے تو پھر نقصان ہوتے ہیں، اور پھر نقصان کیا ہوتے ہیں، وہ جو اگر سودے پر سودا بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو پیسہ اس سے کمائے گا وہ پھر حلال تو نہیں ہوگا نا، تو پرابلم تو پیدا کرے گا، پھر گھر میں جائے گا پیسہ تو اس سے کھانے سے جو اولاد ہوگی پھر نافرمانی ہوگی نا، اور گھر میں فساد پھیلے گا، برائیاں ہوگی، گناہ ہوگا۔ اس لیے بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کر دے بندہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار خلوص سے پیش آئے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دھوکہ نہ دو، آپس میں پیار محبت رکھو، خلوص کرو، اور ایک دوسرے کو نہ ستاؤ، نہ رسوا کرو، اور نہ حقیر جانو، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا خون بھی جو ہے حرام ہے، یعنی کسی کو قتل بھی نہ کرو، مال بھی حرام ہے کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھاؤ۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ اجازت ہی نہیں مانگتے، پہلے ہی وہ کہتے ہیں مال اٹھا لیتے ہیں، چیز اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اوہ تو کوئی بات نہیں، میں نے یہ کیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دینا، وہ پیچھے بعد میں اجازت مانگتے ہیں کام کر کے، غلط ہے۔ تو وہ جو ہے نا مال بھی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور عزت احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے قیامت والے دن وہ عزت جو ہے اگر بندہ دوسرے کی نہیں کرتا، کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دھوکہ دہی سے بچائے، اور رسوائی سے بچائے، حقارت سے بچائے، اور غلط کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلط ہیں، جن سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے پاک فرمائے، اپنی رحمت اور اپنے خاص کرم سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آمین۔